अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी एक बड़ा बैनुल अक़वामी इवेंट होता है जिसमें दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ होती हैं और पाकिस्तान में डोमेस्टिकली भी बड़ा उसके ऊपर जो है वो कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को एक पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए, तो उस मौके के ऊपर ही पाकिस्तान में एक वेव ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट की जाती है और साथ साथ एक वेव ऑफ टेररिज्म जो है वो भी पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस पैदा करती है। अभी अगर हालिया मिसाल देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बड़े जोश खरोश के साथ रिवाइव हो रही है। पूरी की पूरी कौम की नज़रें इस वक्त जो है इस बड़े क्रिकेटिंग टूर्नामेंट के ऊपर जो है वो लगी हुई हैं, मगर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि साथ में एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सड़कों के ऊपर आने का इंदिया दे दिया। एक जानिब जो है वो 8 फरवरी के हवाले से एहतजाज वगैरह करेंगे, दूसरी जानिब जो वकला हैं वो भी 10 फरवरी को जो है वो सड़कों के ऊपर होंगे। उसके साथ साथ मज़ीद तहरीकें चलने की भी बातें हो रही हैं। इससे पहले हमने देखा था जब एससीओ समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा था कि उसके उस वक्त भी जो है हम एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की पॉलिटिकल स्टेलमेट देख रहे थे और हम साथ में जो है सड़कों की, धरनों की, इंतशार की सियासत देख रहे थे। ऐसे मौके जो है पाकिस्तान में आते रहते हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं बाहर के, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है सियासी हिजान खेजी वो भी उसका जो है वो देख कर नज़ारा कर कर ही बाहर जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है कब ये एक हिजान खेजी से निकल के दूसरी हिजान खेजी में जो जाने का सिलसिला है ये कब थमना है? पाकिस्तान जो है क्या हमेशा इसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पर जो सड़कों के ऊपर होने वाले जो एहतजाज है, इंतशार है, ये धरने हैं, ये फसाद हैं, कब तक इसका खमियाजा भुगतेगी? हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, तमाम की तमाम जो सियासी जद्दोजहद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये एक आम आदमी के ऊपर शिफ्ट होता हुआ कब दिखाई दे रहा है? इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ मलखम साहब। आप सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। अशरफ मलखम साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम देखते हैं कि एक मुज़ाकराती प्रोसेस था जो चल रहा था, 3 नशिस्तों के बाद वो अनसेरेमोनियसली जो है एकदम से कॉल ऑफ हो जाता है। उसके बाद दोबारा से जो एक उम्मीद की किरण जागी थी वो वाली उम्मीद की किरण दम तोड़ गई है। फिर से सड़कें, वही चौक चौराहे, वही धरने, वही इंतशार। क्या देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर? आपने बड़ा लंबा इंट्रो दिया है जी कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं होती, धरने इंतशार क्यों होते हैं। इसकी बड़ी लंबी वजह आपको देखना पड़ेगी। ये अवाम के लिए पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ। किसी ताकत ने, किसी सियासी ताकत ने, किसी ब्यूरोक्रेटी ने, किसी टेक्नोक्रेट ने, किसी और ताकत ने, किसी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तानी अवाम के लिए कभी कुछ नहीं किया। डॉट। अब कैसे? क्या फातिमा जना का इलेक्शन रेग नहीं किया गया था? किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? अवाम में बेचैनी आई, एक सिलसिला शुरू हो गया कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी फलां। पहला कदम किसने उठाया? वो गलत था। फिर उसका रद्द अमल आया, वो भी गलत था। दूसरा इलेक्शन 1970 का आया, मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता, आपने उसको गवर्नमेंट नहीं दी। गलती किसने की? पहली गलती किसने की? आपने की। जिन्होंने उसको इख्तियार नहीं दिया, हमने शर्मिंदगी हुई, जो मशरकी पाकिस्तान का सानिया हुआ वो उतरे, अब तक नहीं बोला। तीसरा इलेक्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो 77। भुट्टो साहब ने शायद कुछ सीटों पे वो इलेक्शन रेग किया था, धांधली हुई थी, लेकिन कुछ सीटों पे गलती थी भुट्टो साहब की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इलेक्शन में धांधली नहीं करनी चाहिए थी। कि एहतजाज हुआ, भरपूर एहतजाज हुआ और बहुत सी स्टोरीज हैं क्या क्या हुआ। अमरीकी डॉलर गिर गया था, डॉलर सड़कों पर आसान हो गए थे मिलने। उसके बाद फिर सियासतदानों के और उस हुकूमत के मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा इलेक्शन कराएंगे। तय हो गया, रात को मार्शल लग गया। अब गलती किसने की है? पहले भुट्टो ने गलती की, इसने इलेक्शन में धांधली की। फिर जिन्होंने प्रोटेस्ट, शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया, उन्होंने नारा क्या लगाया? नारा लगाया तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। ये अल्लाह के बंदो, क्यों झूठ बोलते हो? क्यों मज़हब का फ़राड करते हो? मतलब था इलेक्शन दोबारा कराओ, हमें भी चांस दो। जब दोनों बैठ के इकट्ठे सुलह होगी, मार्शल आ गया। तीसरी पार्टी ने भी गलती की। फिर आ गया, सारे इलेक्शन ही मुतनाज़ रहे, सारे 2000 जो पिछला इलेक्शन है फरवरी 8 के, जिस पर यौम सियाह मनाया जा रहा है, अपना बड़ा लंबा इंट्रो दिया है। क्या इलेक्शन वो रिग नहीं हुआ था? वो इलेक्शन रिग हुआ था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली इलेक्शन है, जिसमें 90% इलेक्शन आपने उलट दिया। अब जो चोर चोरी करने मेरे घर आके कब्जा करके बैठ गया है, आप कहते हो उससे मुज़ाकरात कर लो। क्या मुज़ाकरात करूँगा यार? आधा घर तुम ले लो, आधा मुझे दे दो।
حالات خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہے, ذمہ دار کون ہے؟ وہ چور جو اندر آ کے بیٹھ گیا وہ ذمہ دار ہے, یا جس کے گھر چوری ہوئی ہے وہ ذمہ دار ہے؟ آپ چور جس کے گھر چوری ہوئی اس کو کہہ شور نہ کرو یار, انٹرنیشنل ایونٹ آ گیا, بالکل آ گیا یار, پاکستان جتنا پیارا آپ کو اتنا مجھے بھی ہے. شور نہ کرو یار, کرکٹ آ گئی, بالکل آ گئی یار, مجھے بھی پاکستان سے پیار ہے. میرے گھر چوری کرنے کیوں آئے تھے؟ کس نے چوری کی؟ اب میں چور سے مذاکرات کیسے کروں؟ اچھا ملخم صاحب, اس میں نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی انقلابی سمجھ بیٹھتے ہیں, بعد میں اس کا سٹینڈ جو ہے کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو یہ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ نہیں دوسرے کو اپنی گود سے اٹھا کر ہمیں اس گود میں بٹھا لیا جائے. کسی کا مقصد بھی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے لیے کون سی قوت اس وقت سٹینڈ کرتی ہے؟ جمہوریت کا مقصد اس لیے نہیں ہے کہ جمہوریت سے لوگوں کا یقین اٹھ گیا. لوگوں نے پہلی دفعہ ووٹ کیا, فاطمہ جناح کو رزلٹ نہیں ملا, تو ریوائیو کس نے کرنا ہے؟ نہیں سیاسی قوتوں نے کرنا ہے. لیٹ می فنش. فاطمہ جناح کا ووٹ کس کو پیا, بڑا جیت کوئی گیا. 1970 میں ووٹ کس کو پڑا, گورنمنٹ کوئی لے گیا. 77 میں ووٹ کس کو پڑا, کچھ اور ہی ہو گیا. اب ووٹ کس کو پڑتا, جیتتا کوئی اور. لوگوں کا کہاں سے اعتماد آئے گا؟ کس نے لوگوں کا اعتماد کھویا؟ کس نے نرسری لگا کے سیاستدان اگانا شروع کیا کہ میری مرضی کا بولو, میری مرضی کی بات کرو, میری مرضی کے مطابق چلو ٹھیک ہے, وزارت بھی ملے گی, چودراہٹ ملے گی, پارٹی میں عہدہ بھی مل جائے گا, ورنہ چھوٹی. کون ہے سارا کچھ کر رہا ہے؟ اس پیچھے والے بندے کو ہٹنا پڑے گا جو پیچھے بیٹھ کے چابیاں مروڑ رہا ہے. پھر سیاستدانوں پہ ذمہ داری. سیاستدانوں کے ساتھ میں جو کولیژن ہے اس کے بغیر کیا وہ جو پیچھے والا ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی کانسپریسی کر سکتا ہے؟ جب تک سیاستدان کیا کرتے ہیں, اتنا طاقتور حکم دیتا ہے, کانسپریسی کمزور کرتے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کا جو گورنمنٹ ہے, یہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی, ان کو حکم دیا گیا کہ آپ حکومت سنبھالو؟ آپ دیکھیں, مرنا جینا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ میں اکٹھے بیٹھنے میں مجبور کر دیا. شہباز شریف آصفی زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال رہا تھا, اکٹھے بیٹھے ہیں. اے این پی خلاف تھی نون لیگ کے, نواز شریف کے دور میں صلح ہوئی, لیکن نظریاتی طور پہ خلاف ہیں ایک دوسرے پہ. ایک پاکستان کی بننے کی مخالف پارٹی ہے, ایک پاکستان کی خالق پارٹی, مسلم لیگ اور اے این پی اکٹھے بیٹھے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پی ٹی اے سے کبھی نہیں بڑھی ہے, وہ بھی اکٹھے بیٹھنے میں مجبور ہوئے ہیں. کون ہے پیچھے سب کچھ چابیاں ہٹاتا ہے, چابیاں مروڑتا ہے؟ اشرف صاحب دیکھیں, جب ایک ساتھ تنخواہیں بڑھانے کی, مرات بڑھانے کی باتیں آتی ہیں, تمام سیاسی قوتیں خوشی خوشی ایک ساتھ جو ہے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. نہیں, وہاں پر جب ساری کی ساری قوتیں ادھر بھی ڈنڈا دیا جا رہا ہے. مرات پہ آ گئی ہیں. نہیں میں یہ سیاسی چیز ہی ہے نا, اوبویسلی آپ پولیٹکس کے اندر ہیں. جب اسمبلی کی بات کرتے ہیں, رات کو ایک ترمیم آتی ہے, راتوں رات ووٹ دینے کے وہ دوڑے آتے ہیں, پڑھتے تک نہیں. آج تک جو ترامیم ہوئی ہیں 2 3 4, کسی سے پوچھ لیں, کیا کسی سیاستدان کو نہیں پتا کیوں؟ وہ کہتا ہے بھائی رات کو فون آیا تھا, نہیں ووٹ دو گے صبح یہ ہو جائے گا. ہو بھی جاتا ہے. تو ڈیر کے نہ بولے. اب بات آپ نے کی مراد کی, جیس اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسمبلی بہرحال جھوٹی سچی جو بھی ہے, چور ہے, ساد ہے, جیسی بھی ہے, اب بہرحال پاکستان کی اسمبلی ہے. ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں جہاں سے میرے میڈیا کے ورکر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جو گھر کا گزارا کر سکے, اپنی تنخواہ کس منہ سے بڑھاتے ہیں, وہ سوچنا چاہیے. ہم بات انصاف کی کرتے ہیں, ہم بات اصول کی کرتے ہیں, ہم بات غریب کی کرتے ہیں. جب پریکٹیکلی کچھ کرنے کا تو پہلے اپنی کرتے ہیں. بلکہ آدھی سے زیادہ کیبنٹ آپ کی تنخواہیں نہیں لیتی. ایز ایم این اے تنخواہ بڑھ گئی, سب کو مل جائے گی. ایز سینیٹر بڑھ گئی, سب کو مل جائے گی. سب سے پہلے جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت, انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں. ضرور بڑھاؤ. اب کرتے کیا ہو؟ کسی بل پہ آ کے ڈبیٹ کرتے ہو؟ کبھی بھی لیجسلیٹو بزنس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا. ہاتھ کھڑے کرنے آتے ہیں. اب صحافیوں کا پیکا ایکٹ آ گیا, اب تو قانون سازی ہو گئی, قانون بن گیا. پیپلز پارٹی بڑی سپورٹر ہے میڈیا کی. ووٹ دینے آ جاتے تھے, باہر ہم باصول ہیں, لڑیں گے, مریں گے, جمہوریت, آزادی, فلاں فلاں, ووٹ دے دیتے ہیں آ کے. رضا روانی جیسا بندہ رو کے ووٹ دے کے نکل جاتا ہے. یہ سارا کچھ مذاق ہے. پاکستان کے سسٹم کو انتہائی بے وقت کر دیا گیا. باہر جائیں, ہمیں جو خدا کی قسم دنیا نفرت سے دیکھتی ہے. ہمارا کردار ایسا بن گیا کہ لوگ ہم سے تھوکتے ہیں. ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے لوگ لائن سے نکال لیتے ہیں, اور یہ تمہاری علیحدہ تلاشی ہوگی. باڈی سرچ کرتے ہیں, پاسپورٹ کو 6 دفعہ پڑھتے ہیں. کس نے میرا یہ کریکٹر بنا دیا؟ اچھا, میرا اسپیشل اسٹیٹس ہوتا تھا. جب پاکستانی پاسپورٹ جاپان جاتا تھا تو پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں, علیحدہ نکلو جی لائن سے جاؤ آپ. اب وہ نکال لیتے, ادھر کھڑے ہو جو بعد میں دیکھیں گے. تو
اچھا، پاکستان کی جیسے کہ آپ نے اسٹرکچر کی بات کی ہے، پاکستان کے سسٹمک ایلیمنٹس کی آپ نے جیسے بات کی ہے، تو اس میں اگر ہم عوام کا بھی ایک کردار دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جس کو بھی چوری کا جہاں پہ موقع ملتا ہے، جہاں پر جس کو 2 نمبری کا موقع ملتا ہے، وہ وہاں پہ اس کرتا ہے، اپنا حق ہر جگہ لیتا ہے. کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، آپ دیکھیں اس کا نہیں ہوتا، چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ نت نئے اسکیمز آتے ہیں. آپ کو موبائل واٹس ایپ کے اوپر اس لنک کو کلک کرے، آپ کا بینک بیلنس اٹھ جاتا ہے. ان کاموں میں، ان اسکیمز کے اندر، فراڈس کے اندر ہمارا دماغ بحیثیت قوم بڑا زیادہ چلتا ہے. تو ہم جو ہے صرف اور صرف جو ہے اوپر جو بیٹھے ہوئے پالیسی میکرز یا ایک رولنگ ایلیٹ ہے، صرف اس کو تو بلیم نہیں کر سکتے ہم. اگر تو ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو نہیں کیے بغیر ان کو صرف کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹاپ کے بندے کو لٹکاتے ہیں، نیچے سڑک کو ضرورت نہیں کل کو کچھ کرے. ابھی ریسنٹ ایک اسکیم ہوا جس میں آدھا پاکستان سفر کیا، 300 روپے کی گندم منگوائی گی، گندم 300 روپے کا نقصان ہوا. انکوائری ہوئی، پتہ چلا کس نے فراڈ کیا تھا. 2 پرائم منسٹر کے دور میں جو ہوا، جس میں سارا پنجاب لٹا. سارے پنجاب کی گندم سستی ترین گورنمنٹ نے 3900 روپے پر من ریٹ فکس کر کے 2000 روپے من میں کسی نے نہیں خریدی. کیوں ہوا ایسا کچھ؟ 300 روپے کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے کھائے تھے. وہ 300 روپے جو پاکستان کے غریب کسان کو جانے تھے، جس 300 روپے کے پاکستان کی شہری آبادی کو سستی گندم، سستا آٹا دیا جا سکتا تھا، وہ چند لوگ کھا گئے. انکوائری ہوئی؟ نہیں ہوئی. کوئی رزلٹ آیا اس کا آج تک؟ پی ڈی ایم دور میں شروع ہوا تھا، اس گورنمنٹ میں مکمل ہوا وہ اسکیم. 300 روپے کا تھا گندم امپورٹ کا. آپ کے گھر گندم اتنی پڑی رکھنے کو جگہ نہیں ہے، آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. جس افسر نے زیادہ سائن کی، سمری موو کی، تو 3 پوزیشن اچھی سے اچھی ملی. آپ ایک محکمہ سیکٹری بنا بیٹھے، ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھا نظر آ رہا تھا. اس ہر فراڈ میں جو پاکستان میں بڑا فراڈ ہوا، پنجاب میں فراڈ ہوا، اس میں وہ تھا. رنگ روڈ منصوبے میں فراڈ ہوا، اس میں وہ تھا. ادھر آئے فوڈ میں آئے، ادھر فراڈ اس نے کیا، بھی پھر وہ امپارٹنٹ پوزیشن میں بیٹھا ہے. وہ سیکٹری کا نام کیا ہے؟ نام تو سب کو پتہ کیا تھا، چھوڑ دینا. وہ بھی 2 نمبر طریقے سے سروس میں آیا تھا. وہ بھی 2 نمبر طریقے تھے. وہی پیچھے بیٹھے کریکٹر لے کے آئے تھے جو نظر نہیں آتے. اس کے لیے اسپیشل کوٹا بڑھایا گیا تھا، آرمی سے لایا گیا تھا. سسٹم بھی تباہ کر دیا گیا تھا. اس کو بٹھانا ہے، لہٰذا میز سے ہٹاؤ، کرسی رکھو جہاں بیٹھا ہے. اشرف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایک سسٹم کی چونکہ بات کر رہے ہیں، ہم کچھ انٹچیبلس کی بات کر رہے ہیں جو کہ قانون سے ماورا ہیں، قانون سے بڑا بالاتر ہیں، تو ایسے میں ہم کچھ ایسے کریکٹرز جیسے کہ ملک ریاض ہے، جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کسی بھی صورت میں وہ قانون کی شکنجے میں آ سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید، اس کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو ایسی مثالوں کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ آپ بتائیں گے نا، آپ تجزیہ نگار آپ ہیں. جب اسے پاکستان کو ہاتھ ڈال رہا تھا، کسی نے نہیں پوچھا. جس نے اس نے مجھے ہاتھ ڈالا، میں نے پوچھ لیا. ریاض ملک، یقین کیجیے گا، مشرف کو ہمارے سینئر کولیگ ہیں شہین صاحب بھائی، انہوں نے امریکہ میں روک کے کہا، ہی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم، کہ مشرف صاحب، ریاض ملک نے فلاں فلاں بندے کے ساتھ ہمارے گاؤں سے تھا، کئی 7 میں گھر زبردستی قبضہ کیا تھا، اس کے گھر پہ ریاض ملک نے قبضہ کر لیا. مشرف نے شٹ اپ کال دی. اس نے کہا وہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ تو نیشنل بلڈنگ کر رہا ہے. ریاض ملک جیسا تو نیک بندہ کوئی نہیں. کس نے نیک بنایا تھا اس کو؟ جس بندے کو صدر پاکستان سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، جس بندے کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوتی، جس بندے کی اتنی اتھارٹی کہ نیب کے چیئرمین اپوائنٹ کرتا ہے، جو پاکستان کے احتساب کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کا ہیڈ وہ لگواتا ہے، سریعام لگواتا ہے. میں ڈر رہا ہوں آگے نہیں بولتا، وہ پیکا بھی آ چکا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ ریاض ملک نے نہیں کیا، کسی نے نہیں پوچھا. پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹرز، چیف منسٹر کو ملنے جاتے تھے، دھوتی بنیان میں ریسیو کرتا تھا. اس نے اتنا طاقتور، اس کو کس نے بنایا تھا؟ اچھا، ایک اور طاقتور کردار جو کہ جنرل فیض حمید ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کورٹ مارشل سے کچھ نکلنے والا ہے؟ مجھے اس کا زیادہ نہیں پتہ، لیکن فیض حمید کا کورٹ مارشل اس دن ہونا چاہیے تھا جس میں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا، جس میں پاکستان کی ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہا تھا، جس میں پاکستان کے سسٹم کو نقصان پہنچا رہا تھا. اس دن اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، اور اس سے پہلوں کا بھی ہونا چاہیے. صرف فیض حمید ہی کیوں، جس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان سب کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوتا؟ ان سب کا تجزیہ کر کے ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوتا؟ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیوں ہوا؟ جب آپ کی مخالف پولیٹیکل پارٹی میں چلا گیا، اس پارٹی کو سائڈ کرنے لگا. وہ بھی غلط کر رہا تھا، ٹھیک نہیں کر رہا تھا. اس پارٹی کو سائڈ کرنے لگ گیا جو کہ آپ کے سسٹم کے اس وقت خلاف ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو گیا. اشرف صاحب، آپ نے چونکہ قانون سے اور آئین سے کھلواڑ کی بات کہی ہے، تو ایک جو نیریٹو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے، پھر ابھی جو کہ عدالتی ٹرانسفرز جو ہیں، ججز کے تبادلے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ
آئین کے ماورا ہیں جن کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ تمام چیزیں غیر قانونی ہیں. آئین کیا ہے؟ ضیاء کے مرحوم کہتے تھے کتاب شیلف میں پڑھی ہے جس میں 2 صفحے کی کیا اوقات ہے. پاکستان میں آئین ہوا ہے. پاکستان میں سب نے کیا اپنے اپنے حصے میں جتنا. اور افتخار چودھری نے بہت زیادتی کی جوڈیشل سسٹم کے ساتھ, جسٹس سسٹم کے ساتھ. جو بھی تھا اس نے ایک طریقہ کار بتا دیا. اس طریقہ کار کے مطابق بندہ ایسا چیف جسٹس بننے لگا جو آپ کو قبول نہیں تھا. آپ نے پورا سسٹم ہی پلٹ دیا, راتوں رات پلٹ دیا. قانون سازی ہوئی, ابھی بہت اہم چیز ہے. آپ نے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بدلا ہے. اس پہ لوگ اسمبلیاں مہینوں بحث کرتی ہیں. آپ کے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے رات کے, آج ہی کرنا ہے. جو سب سے اہم قانون سازی ہے وہ ایک ہی لمحے میں ہو جاتی ہے, ایک ہی گھنٹے میں ہو جاتی ہے. جو پبلک عامہ کی قانون سازی ہے, پبلک کے مفاد کی قانون سازی ہے, اس کو سال ہر سال نہیں کوئی پوچھتا. پبلک کے مفاد کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں, کوئی نہیں آپ کو پوچھتا. کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ اس وقت یہ جو نیرو پیٹی پالیٹکس ہے, الزامات کی سیاست ہے, نفرت کی سیاست ہے, یہاں سے شفٹ ہو کر گورننس کے اوپر, سروس ڈیلیوری کے اوپر اور یہ ایکچوئل پرفارمنس کی جانب کیسے شفٹ ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ صوبوں کے اندر ڈفرینٹ کارکردگیاں ڈفرینٹ سی ایمس کی ہیں اس وقت بھی, مگر یہ چیزیں جو ہے پتہ نہیں کیوں ہماری نیشنل ڈبیٹ کے اندر میٹر نہیں کرتی. میٹر کیا بات کرتی ہے کہ جی پاپولیرٹی میٹر کر دیتی ہے, یا آپ میٹر کرتی ہے, دنیا جہاں میں میٹر. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم اپنا جو ڈسکورس ہے, چونکہ آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ کے اندر الیکشنز جیسے ہوئے ہیں تو وہاں پر اگر اکنامکلی ایشوز تھے, ہم نے جتنے بھی ہمارے رپورٹرس ہیں جو ہم نے امریکن الیکشنز کے بارے میں جب بات کی ہے ڈیٹیل میں ڈسکشن, تو وہاں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پور اکنامک پرفارمنس اور اس کے علاوہ اور بڑے مسائل تھے کہ جس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کو, جو کہ ایک بڑا سکسیزفل بزنس مین بھی, اس کو پاور میں لے آئے. تو دنیا کے ڈفرینٹ ممالک کے اندر جو ہے وہ سروس ڈیلیوری گورننس بڑا میٹر کرتی ہے. ہمارے اندر ڈسکورس کا پارٹ کب بنے گی؟ کیا جواب دوں اس کا میں؟ اس کو پاکستان کے سسٹم میں ڈسکورس کا پارٹ کبھی بننے نہیں دیا جائے گا. اچھا, آپ کے وزیر بیٹھ کر ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یار. امپورٹنٹ پی آئی کا فیصلہ ہوا تھا نجکاری, کس نے ناکام بنایا. اسلام آباد ایئرپورٹ پرائیویٹائز کرنے پڑ رہے تھے. وزیر ہوتے ہیں یار, یہ آ کے ایک رات میں تباہ کر دیا سارا کچھ کسی ان سین طاقت نے. کون ہے وہ طاقت؟ ان کو کون پکڑے گا؟ جب ان کو پکڑیں گے نیچے ریڈی والا بھی ٹھیک ہو جائے گا, میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ ارد گرد بیٹھے لوگ بھی ٹھیک ہیں. ٹاپ مین چور بیٹھا ہے, ٹاپ مین مرضی کے فیصلے کرتا, اس کو کوئی نہیں پوچھتا, دن دہاڑے نکل جاتا ہے, تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے. یہ اس ملک میں کچھ بھی کر لو کہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں بھی پھر وہی کرتا ہوں, شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہوں, چوری کرتا ہوں, 2 نمبریں کرتا ہوں. اس لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے میرا حق بھی نہیں ملتا. چھوٹی سی بات ہے, پاکستان میں منیمم سیلری 35,000 ہے. آپ کے ارد گرد میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں, کیمرہ والے, گاڑی والے, کیبل مین, کتنے لوگوں کو 35,000 ملتا ہے مہینے کا؟ آپ کے گھر کے باہر سیکورٹی گارڈز کھڑے ہیں, کتنے گارڈز کو 35,000 ملتا ہے ہر مہینے کا؟ میڈیا میں تو 3-3 4-4 مہینے جو ہے سیلری, بیسک سیلری بھی نہیں ملتی ہے. اس پر عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ جس نے کروانا وہ خود چور ہے. کیسے کروائے گا؟ جس دن وہ ٹھیک ہوگا سب کو ٹھیک کر دے گا. اگر ٹاپ پہ بندے غلط بیٹھے ہیں, جو بھی ہیں, میں نہیں کہتا کہ پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, واٹ سو ایور, سب کو پتہ ہے ویسے وہ کون ہے, سب ڈرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارے زمانے میں عورتیں اپنے خاوند کا نام نہیں لیتی تھی. تو ایک عورت کے خاوند کا نام تھا رحمۃ اللہ. تو جب نماز میں سلام پھیرنا کہتی, السلام علیکم کاکے کے ابا, میاں کا نام نہیں لینا تھا. اب وہ کاکے کا ابا نا, اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا جو بھی ہے. جب تک وہ کاکے کا ابا ٹھیک نہیں ہوتا کچھ ٹھیک. چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ کاکے کا ابا جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کی امنگوں کے مطابق ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان میں کتنے بڑے اسکیم ہوئے, کتنے پکڑے گئے, ایک بھی نہیں پکڑا گیا. 1,000 روپے کے, 1,200 روپے کے اسکیم ہوئے, کسی کو نہیں پوچھا. اب چھوٹے والے کو کون پوچھتے کہ پٹواری کو شام کو نیب پکڑ کے لے جاتی ہے, تحصیلدار کو نیب پکڑ کے لے جاتی ہے, بوتل چوری کے جرم میں, سائیکل چوری کے جرم میں جیلیں بھری پڑی ہیں آپ کی. جو اربوں والے ہیں وہ بیٹھے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, تھانہ دفتر میں بلاتے ہیں, شام کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اس کو پکڑو, اس کو چھوڑو. چلیں امید اس بات کی کرتے ہیں کہ اس وقت جو ایک سب سے خطرناک چیز ہے اس وقت پاکستان کے جوان کے لیے کوئی امید نہیں ہے. پاکستان کے جوانوں کے لیے کوئی امید نہیں ہے اس وقت. ہر بندہ سڑک پہ کسی سے بات کر لے مایوس ملے گا, سوائے چور کے.
اچھا بحیثیت سب سے خطرناک بات یہ پاکستان سے مایوسی بڑھ رہی ہے، پاکستان سے امید ختم. ہم نے اس مایوسی کو ہی، ان اندھیروں کو ہی کم کرنے کے لیے، کرب کرنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. بیکاز بحیثیت میڈیا ورکرز جو ہے ہمارا ایک یہ کام بھی ہے، ہماری ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ریاست پاکستان کا ایک سافٹ امیج پروجیکشن جو ہے وہ ڈومیسٹکلی بھی کریں، وہ انٹرنیشنلی بھی کریں، تاکہ یہ امید کی جو شمع ہے نا، یہ اس کو ہم نے بجھنے نہیں دینا. تو اشرف صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ڈائلماس ہیں، پاکستان کی جو پرابلمس ہیں وہ ملٹی فیسیٹڈ ہیں، مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ایک خراب جمہوریت ہے، ایک اگر لولی لنگڑی جمہوریت بھی ہے، تو اس کا علاج آمریت نہیں ہے، اس کا علاج مزید جمہوریت میں ہی ہے. اپنی میزبان سا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.